अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ तसव्वुर इश्क पार्ट 8। डाइनिंग टेबल पर बैठी वो जूस का गिलास मुंह को लगाए घूंट घूंट हलक में उतार रही थी जब जस्मीन हाथ में ट्रे थामे किचन में दाखिल हुई। वो भी फायजा बेगम को खाना खिलाकर आई थी और अब सिंक के पास जाकर बर्तन धोने लगी। सुनो, ग्लास टेबल पर रखते हुए हुरैन ने जस्मीन को मुखातिब किया। सुबह से उनका अब आमना सामना हुआ था। जी। जस्मीन ने सवालिया नज़र से उसे देखा, जबकि अच्छी तरह से जानती थी वो क्या कहने वाली है। सॉरी, कल रात मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। हुरैन की बात पर वो खामोश ही रही। चोट दिल को लगी थी, फिर ज़बान से क्या कहती। कुछ बोलोगी नहीं? उसको खामोश खड़ा देखकर हुरैन फिर बोली। भाई की कॉल आई। जस्मीन ने बात ही बदल दी। हाँ, तुम्हारा पूछ रहे थे, तुम्हें कॉल भी कर रहे थे, पर शायद तुम सो रही थी, उसने कहते हुए एक बार फिर ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया। जी, बस वो रात देर से सोई थी। अच्छा, भाई ने कुछ बताया? वो कब्रिस्तान गए थे? बर्तनों को धोने के बाद कैबिनेट में रखते हुए जस्मीन ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ, गए थे। वहाँ से वापसी पर ही कॉल की थी। एक तो समझ नहीं आता, सारी ज़िंदगी आबाई गांव से दूर रहने के बाद मरते वक्त क्यों आबाई गांव की याद जाग जाती है। आखिरी बात उसने धीरे से कही ताकि जस्मीन तक ना पहुँच सके। उसे बिलाज का गांव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और चूंकि बिलाज ने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए जहांगीर मलिक और दोनों भाइयों को अपने आबाई गांव में ही दफनाया था, इसलिए वो बाप भाइयों की कब्र पर फातिहा पढ़ने और ज़मीनों के मामला संभालने के लिए साल में कई बार गांव का चक्कर लगा आता था। अच्छा सुनो, अपने भाई को कॉल कर लेना, उन्हें तुमसे बात करनी थी, उसने किचन से बाहर निकलती जस्मीन से कहा। वो अज़बात में सर हिलाती किचन से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। हो, लोगों को अपनी बीवी बच्चों की फिक्र सताए रखती है, मगर हमारे मियाँ यहाँ बहन की फिक्र में घुलते रहते हैं, वो बड़बड़ाई। यूसुफ भाई, ये सामान कहाँ रखूं? सामान हाथ में उठाए नवाज कमरे में दाखिल होते हुए बोला। सामने चारपाई पर लेटे यूसुफ ने सर उठाकर उसे देखा। इसे तुम हकीम साहब के पास ले जाओ, वो बता देंगे। जी ठीक है। यूसुफ के कहने पर वो असबाब में सर हिलाता वापस कमरे से बाहर निकल गया। यूसुफ मियाँ, तुम हमको एक बात तो बताओ। पास ही फर्श पर जड़ी बूटियों को पीसने में मगन नासिर ने उसे मुखातिब किया। हाँ पूछे। यूसुफ ने करवट लेते हुए चेहरा उसकी जानिब मोड़ लिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? बीवी हो, बच्चे हो, कब तक ऐसे हाल में जिंदगी गुजारते रहोगे? नासिर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जब जज्बात ख्वाहिशात सब दफन हो जाए तो इंसान किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ज़िंदगी गुजर जाए, इतना ही काफ़ी है। यूसुफ उसकी पहली बात को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से बोला। हाँ वो तो ठीक है, पर ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद मर्द तो आगे बढ़ ही जाते हैं। एक के पीछे सारी ज़िंदगी यूँ तन्हा तो नहीं गुजार देते। कहता हुआ वो बर्तनों को एक तरफ रखकर यूसुफ की चारपाई के सामने ही कुर्सी रखकर बैठ गया। इन 8 सालों में वो यूसुफ के बारे में सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ जान गया था। जैसे यूसुफ की तालीम क्या है, उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये भी कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उसके बाद किसी से शादी हो गई, और उसके बाद किसी से शादी नहीं की। कोई कहता है ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद मर्द आगे बढ़ जाता है, तो कोई कहता है औरत, मगर हकीकत ये है जिसने मोहब्बत की ही ना हो वही आगे बढ़ता है। सच्चा और मुखलिस हमेशा वहीं बंधा रह जाता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहते हुए सर झटका। निगाहों में एकदम किसी का साया लहराया था। तुम्हारे फलसफे तो मेरी समझ से बाहर है। हमारे यहाँ तो 2-3 शादी भी कर लेते हैं। एक तुम हो जिसने एक भी नहीं की, नासिर मुंह बनाता हुआ बोला। यूसुफ ने मुस्कुराकर उसे देखा, मगर बोला कुछ नहीं। कुछ बातों के जवाब में खामोशी ही बेहतर होती है। वैसे भी वो अच्छे से जानता था, हम मशरकी लोग शादी को ही ज़िंदगी का हासिल समझते हैं। ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने के बाद भी वो शख्स दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं जिसकी शादी नहीं हुई। मगर दर हकीकत शादी सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी का मकसद नहीं। आप अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसे मुस्कुराते देख नासिर ने फिर से पूछा। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। तुम भी बड़े अजीब बंदे हो। नासिर उसे घूरता हुआ कुर्सी से उठा और वापस अपने काम में लग गया, जबकि नासिर की इस बात ने यूसुफ को न जाने क्या कुछ याद करा दिया। सुधर जा यूसी, ये कभी नहीं सुधर सकता। अबे मरवाएगा यूसी। यूसुफ के बच्चे, मैं तुझे बचाने नहीं आऊँगा। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, क्यों यूसुफ? नवीद की बातें, जुनैद की शरारतें, हुज़ैफ़ा की मुस्कुराहटें, सब उसके जहन में घूमने लगी थी।
बेचैन होकर यूसुफ करवट बदलते हुए छत को घूरने लगा। उसे आज जस्मीन के साथ साथ उन तीनों की बातें भी शिद्दत से याद आ रही थी। वह गुजरने के साथ उन्हें देखने की ख्वाहिश भी अब शिद्दत इख्तियार करने लगी थी। फजर की अजान के साथ ही आसमान पर छाए सुरमई बादल धीरे धीरे सरकते नई सुबह को खुशामदीद कह रहे थे। ऐसे में बिलाज गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा हवेली को देख रहा था। साथ ही एक मुलाजिम उसका सामान गाड़ी में रख रहा था। जब कामरान उसके पास चला आया, वो उनकी आबाई हवेली के मुलाजिम का बेटा था और वालिद के इंतकाल के बाद अब वही हवेली की देखभाल करता था। जब भी बिलाज का गांव आना होता, उससे पहले ही कामरान हवेली की सफाई करवा देता था ताकि बिलाज को कोई परेशानी ना हो। छोटे सरकार, आप जा रहे हैं? 1-2 दिन और रुक जाते। नहीं कामरान, मुझे जल्दी पहुंचना है और अकमल मेरे साथ जा रहा है। बस तुम हवेली की देखभाल करते रहना, बिलाज ने उसका कंधा थपकते हुए कहा। चले ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, कामरान ने इस बात में सर हिला दिया। मुलाजिम सामान गाड़ी में रख चुका था और अब गाड़ी का दरवाज़ा खोले बिलाज के बैठने का इंतज़ार कर रहा था। चलो चलता हूँ। बिलाज कामरान से मुसाफिहा करता अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मुलाजिम ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, फिर घूम कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अकमल, तुम वाकई शहर जाना चाहते हो ना? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिलाज ने ड्राइविंग सीट पर बैठे अकमल को देखते हुए पूछा। जी छोटे सरकार, मुझे वहाँ काम करना है ताकि घर वाले को कुछ पैसे ही भेज सकूँ। ठीक है, फिर चलो। जी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलते हुए सड़क पर डाल दी। गाड़ी अपनी रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती आगे बढ़ रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत के बाद तय करने के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी। बिलाल, जो अपनी सोचों में गुम बैठा था, उस झटके से बाहर निकल आया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो ये दरगाह है ना, मैं बस थोड़ी देर में आया। अकमल के कहने पर बिलाल ने नजरें घुमाकर शीशे के पार देखा, जहाँ लोग सीढ़ियाँ चढ़ते मज़ार पर जा रहे थे। ठीक है, जल्दी आना। बिलाज के कहते ही वह इस बात में सर हिलाता फौरन गाड़ी से निकलकर मज़ार की सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि बिलाज वहीं गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। उफ, ये कहाँ रह गया? एक तो नंबर भी नहीं है बंदे का कि कॉल ही कर ले। थोड़ी देर गुजरने के बाद भी जब वो ना आया तो बिलाल झुंझला उठा। साथ ही गाड़ी से निकलकर उसने अपने कदम भी मज़ार की सीढ़ियों की जानिब बढ़ा दिए। दूसरी तरफ सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेता वो इधर उधर टहल रहा था। जिंदगी बस इस दरगाह तक ही महदूद होकर रह गई थी। लाख चाहने के बावजूद भी वो अपने दोस्तों से मिलने की हिम्मत अपने अंदर मफकूद पाता था। क्या वो मुझे याद करते होंगे? उसने सोचते हुए पास मौजूद क्यारियों को देखा, जिनमें खिलते फूल उसकी मेहनत का समर थे। इन 8 सालों में क्या कुछ बदल गया होगा? उनकी शादी हो गई होगी, बीवी बच्चे, जॉब, जिम्मेदारियां बढ़ गई होगी। ऐसे में कहाँ उन्हें याद होगा कि कोई यूसुफ हैदर भी उनकी ज़िंदगी में था? उसने सर्द आह भरी। यूं ही चंद लम्हे मजीद इधर उधर से टहलता रहा, फिर थक कर वहीं चबूतरे पर आ बैठा। और मानो, क्या हाल है तुम्हारा? पास लेटी बिल्ली के सर पर हाथ फेरते हुए उसने मुस्कुराकर कहा कि तभी करीब से आती आवाज़ पर वो एक पल के लिए सुन हो गया। यूसुफ, तुम? मज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वो ऊपर आ गया था। सुबह के बाद सभी चंद लोग ही चलते फिरते नजर आ रहे थे। उसने नज़र घुमाकर देखा, अकमल इधर कहीं भी नहीं था। बिलाज ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अभी चंद कदम चला ही था कि सामने ही एक आदमी टहलता हुआ नजर आया। सियाह शलवार कमीज में मलबूस सुरमई चादर अपने गिर्द लपेटे वो उसकी तरफ पुश्त किए हुए था। उसके सियाह लंबे बाल गर्दन को छू रहे थे। बिलाज ने उस पर से नजरें हटा ली और एक बार फिर अकमल को ढूंढने लगा कि अचानक नज़र भटक कर फिर उस आदमी पर पड़ी और वहीं ठहर गई। सियाह दाढ़ी, काली गहरी आंखें, जिनमें कुदरती गुलाबी डोरे खिंची थी। तीखे नकोश, सुर्ख और सफ़ेद रंग का हामिल वो शख्स बिलाशुबा वही था जो चबूतरे पर बैठा बिल्ली के सर पर हाथ फेर रहा था। मिलाज ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए। कल जस्मीन और मेरा निकाह है यूसुफ। उम्मीद करता हूँ अब तुम उसे तंग नहीं करोगे। अपने कदम यहीं रोक लो और पलट जाओ, क्योंकि अब यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बढ़ते हुए कदमों के साथ ही उसे अपनी खुद की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने वादा किया था वो मेरा इंतज़ार करेंगी। यूसुफ की दर्द भरी आवाज़ उभरी, जिसने उसके बढ़ते कदमों को भारी कर दिया। हर एक कदम उठाना मुश्किल लग रहा था। देखो यूसुफ, मैं जानता हूँ तुम बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जस्मीन को भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, समझ रहे हो ना तुम?
سامنے نظر جمایا اس نے تب کے یوسف اور اب کے یوسف میں فرق کرنا چاہا۔ زمین آسمان کا فرق تھا جو ان کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ یوسف تم؟ بلاج اس کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ یوسف جو بلی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا اس آواز پر ایک پل کے لیے رکا، پھر تیزی سے چہرہ اوپر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یوسف تم یوسف ہی ہو نا؟ بلاج ششدر سا اپنے سامنے زمین پر بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا تھا، وہ کیا بن گیا تھا؟ بلاج بھائی، آپ یہاں؟ 8 سال بعد وہ اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، جسمین سے جڑا وہ شخص۔ یوسف نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلاج بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا وہ بھی آئی ہے؟ وہ تو مزار پر جایا کرتی تھی، کیا آج بھی یہاں آئی ہے؟ دیکھیں، میں 8 سال سے یہاں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیے۔ بچوں جیسی معصومی چہرے پر سجائے وہ بلاج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلاج نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوہ، نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی۔ سر کھجاتا یوسف نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا۔ کیا دیوانوں جیسی حالت تھی۔ بلاج کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے اس سے، کیا پوچھے اس سے۔ ان کی شادی ہو گئی تھی نا؟ بچے بھی ہوں گے، اب تو بڑے بھی ہو چکے ہوں گے، ہے نا؟ یوسف مسکرایا اور بلاج کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ کیا انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا نام میرے نام پر رکھا ہے؟ کیا یوسف حیدر انہیں یاد ہے؟ کیا ماضی کی کتاب میں اب بھی یوسف حیدر کا نام درج ہے، یا ان صفحوں کو اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ پھینکا ہے؟ کیا بےتابی تھی اس کے لہجے میں، کیا آس تھی نظروں میں، جیسے زندہ رہنے کی امید مانگ رہا ہو۔ بلاج کے سامنے بیٹھا یہ شخص کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ محبت تو اس نے بھی یاسمین سے کی تھی، پر اس کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا تھا، حورین کا شوہر بن گیا تھا۔ پر سامنے بیٹھا یہ شخص کیا تھا جس نے اپنی زندگی کے 8 سال ایک لڑکی کے لیے برباد کر دیے تھے؟ محبت تو بلاج نے بھی کی تھی، محبت تو یوسف نے بھی کی تھی، پر شاید یاسمین عباسی جسمین ملک کی طرح خوش قسمت نہیں تھی کہ ایک مرد اس کے لیے اپنی زندگی کو یوں برباد کرتا۔ یہ شرف تو بس جسمین کو حاصل ہوا تھا کہ 8 سال بعد بھی وہ کسی کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی رہی۔ یوسف تم نے یہ کیا حال؟ دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس شخص کے آگے اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ یاسمین سے وعدے اس نے کیے تھے جنہیں وہ نبھا نہیں سکا، اور یوسف نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، وہ تو التجائے کرتا رہا تھا جسے جسمین نے بے دردی سے دھتکار دیا تھا۔ پھر ایسا کیوں تھا کہ آج بھی وہ اسی در پر پڑا تھا، جبکہ لاکھ وعدوں کے بعد بھی بلاج آگے بڑھ گیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں نا، جسمین کا شوہر ان کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اسے بولیے گا خیال رکھا کرے، کیونکہ یہ حق اسے ملا ہے۔ بلاج کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے یوسف نے پھر پوچھا، جبکہ اس کی بات پر بلاج نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کم از کم اس کے پاس تو یوسف کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، اور نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ مزید اس شخص کے سامنے بیٹھ سکے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ رکے تو۔ یوسف بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر بلاج مسلسل نفی میں سر ہلاتا الٹے قدموں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا کہ اچانک مڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ یوسف وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ وہ نہ ملی تو کیا ہوا، یہ عشق ہے، ہوس نہیں۔ میں انہی کا تھا، انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہ سہی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کرن عالمگیر کوئی میگزین دیکھ رہی تھی کہ تبھی ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے ماڈرن سی رجا سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اتنی صبح کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ کرن عالمگیر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے 2 ہفتے پہلے ہی سمیر سے پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اپنے گھر، مختصر سا جواب دیتی وہ ان کے پاس آ کر رکی۔ کیا مطلب، ابھی 1 ہفتے پہلے تو تم رک کر آئی ہو؟ کرن عالمگیر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ میں رہنے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں، وہ دانت پیس کر کہتی آگے بڑھنے لگی کہ کرن عالمگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ارے آپ کا بیٹا ایک نامرد ہے، نامرد، اور آپ کہہ رہی ہیں ہوا کیا ہے؟ رجا بے باکی سے چلاتے ہوئے بولی۔
اے لڑکی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر اب وہ بھی کاٹدار لہجے میں بولی۔ کام کرتے سارے ملازمین جو ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اس وجہ سے ہی آپ کی پہلی بہو طلاق لے کر گئی ہوگی اور اب میں بھی جا رہی ہوں۔ غصے سے پھنکار تھی وہ تیزی سے سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ تم سب کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ کام کرو! ملازمین پر چلاتے ہوئے کرن عالمگیر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ تبھی ٹائٹ گاؤن میں ملبوس سمیر بےتابی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ امی ریجا چلی گئی وہ تمہارے منہ پر کالک مل کر، اس کی بات کاٹ کر کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ ابھی تو میرے ساتھ سو رہی تھی۔ سمیر نے بڑبڑاتے ہوئے پاس موجود گلدان فرش پر دے مارا، پھر واپس تیزی سے اوپر کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہے ہو؟ رکو رکو سمیر! کرن عالمگیر بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ امی، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اسے لے کر آؤں گا امی۔ سمیر کمرے میں آ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ عجیب دیوانوں جیسی حالت تھی اس کی۔ کرن عالمگیر وہیں دروازے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ اچانک ان کی آنکھوں میں جسمین کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ ماضی میں کہی سمیر کی باتیں ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ جاؤ اپنے بھائی کے پاس، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ویسے بھی تمہارے اس باپ اور دوسرے بھائیوں کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، پر اب مزید یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کہیں نہیں جا رہی، اور میرا نہیں تو اپنی بہن کا خیال کرے۔ اس گھر میں آپ کی بہن بھی رہتی ہے۔ جسمین کی ڈری ہوئی آواز سنائی دی۔ نہ جانے وہ کون سا دن آئے گا جب میرے بیٹے کو اولاد ہوگی، مجھے سمیر کی دوسری شادی کرا دینی چاہیے۔ یہ عورت تو کبھی اسے بچہ نہیں دے سکے گی۔ کبھی کے کہے الفاظ انہیں یاد آنے لگے۔ میں سمیر عالمگیر اپنے پورے ہوش و حواس میں جسمین ملک کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ ماضی کی ساری باتیں دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ ایک جسمین تھی جو 5 سال تک ان کے بیٹے کو صبر سے برداشت کرتی رہی، ایک شکوہ تک زبان پہ نہیں آنے دیا تھا، اور ایک ریجا تھی محبت کے دعوے دار جو چند دن بھی سمیر کو برداشت نہ کر سکی، بلکہ سارے ملازمین کے سامنے اسے بے آبرو بھی کر گئی تھی۔ دیکھ لو سمیر، تمہیں جسمین کی آہ لگ گئی۔ جس طرح تم نے اسے ذلیل و رسوا کیا تھا، آج تم بھی ویسے ہی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ انہوں نے سمیر کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب کپڑے بدل کر گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ریجا کو لینے، کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا کہ کرن عالمگیر نے اسے بازو سے تھام لیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیوں تماشا بنانے پر تلے ہو؟ جانے دو اسے، ابھی تو گھر کے ملازموں کے سامنے یہ بات کھلی ہے، پھر پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، لوگ تھوکیں گے ہم پہ۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے بازوؤں کو ان کی گرفت سے نکالتا آگے بڑھنے لگا کہ اچانک سر چکرایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا نیچے فرش پر جا گرا۔ سمیر! گاڑی سیدھا مین گیٹ کے سامنے جا رکی تھی۔ چوکیدار نے گاڑی کو پہچانتے ہوئے فوراً دروازہ کھولا، جس پر اکمل گاڑی آگے بڑھاتا پورچ میں لے آیا۔ چھوٹے سرکار گھر آ گیا۔ اس نے بلاج کو پکارا جو سوچوں میں گم ساکت بیٹھا تھا۔ وہ اس سارے وقت میں معاوف ہوتے ذہن کے ساتھ کس طرح اکمل کو گھر کا ایڈریس سمجھاتا آیا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اچھا، تم سامان اٹھا کر اندر لے آؤ، میں سکینہ بی سے کہہ کر تمہارے گیسٹ روم میں رہنے کا انتظام کرواتا ہوں۔ بلاج کہہ کر گاڑی سے نکلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتا تھا۔ سکینہ بی اکمل کے لیے گیسٹ روم کی صفائی کروا دے، اب سے وہ ادھر ہی رہے گا، اور ہاں، کوئی بھی مجھے تنگ نہ کرے، میں ابھی اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کچن میں کام کرتی سکینہ بی سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، ساتھ ہی زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر جسمین جو اپنے کمرے میں لیٹی تھی، باہر سے آتی شور کی آواز سن کر فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ سکینہ بی، کیا ہوا؟ یہ گیسٹ روم کیوں صاف کروا رہے ہیں؟ وہ بیوی جی، چھوٹے سرکار کے ساتھ کوئی مہمان آیا ہے، ان کے لیے ہی یہ کمرہ تیار ہو رہا ہے، سکینہ بی نے تفصیل بتائی۔ بھائی آ گئے؟ جسمین نے چہرہ موڑ کر بلاج کے کمرے کی طرف دیکھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ جی بیوی، پر انہوں نے کہا ہے کوئی تنگ نہ کرے، ابھی وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ اکیلے؟ جسمین نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی کچھ سوچ کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں موجود صوفے پر بیٹھے ہوئے گویا ہوا۔ سامنے ہی جنید بیٹھا ہوا تھا، خاموش سا۔ کوئی بات نہیں، جنید نے گہرا سانس لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ اچھا بتا، فریال بھابھی اور دونوں بچے کیسے ہیں؟ حذیفہ چند لمحے سے دیکھتا، پھر بات بدل دی۔ سب ٹھیک ہے، بس میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہہ اٹھا۔ اس کی پریشانی حذیفہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، پر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ جانتا ہوں جو تیرے دل و دماغ میں چل رہا ہے،
میں سب سمجھ رہا ہوں، میری حالت بھی تجھ سے الگ نہیں ہے، حذیفہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ تبھی ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے مسکان حذیفہ کی بیوی اندر چلی آئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، آپ فریال اور بچوں کے ساتھ نہیں لائے؟ فریال اور بچوں کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں بھابھی، سیدھا آفس سے آیا ہوں، اس لیے انہیں ساتھ نہیں لایا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، مگر اگلی بار ساتھ لے کر آئیے گا۔ جی ضرور، جنید مسکرا کر بولا، جس پر مسکان سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ حذیفہ نے چائے کا کپ اٹھا کر جنید کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب میری امید دم توڑنے لگی ہے حذیفہ، کوئی تسلی، کوئی دلاسا اب کام نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ جنید کی بات پر حذیفہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ نوید بھی شاید اس بات کو قبول کر چکا تھا، وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا، لیکن اب وہ یوسف کو ڈھونڈنے کے بجائے جسمین کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے جنید نے بے بسی سے کہا، ہاں اب وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، شاید یوسف کے ملنے کی امید اب اس نے بھی چھوڑ دی ہے۔ حذیفہ نے دھیرے سے بولا۔ دونوں ہی نوید کے رویے کو نوٹ کر رہے تھے، مگر چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں سکتے تھے۔ کیا واقعی یوسف اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا اب ہم کبھی اس سے نہیں مل پائیں گے؟ ایک آس نظروں میں لیے اس نے حذیفہ کو دیکھا، جیسے اپنے لفظوں کی نفی چاہتا ہوں، پر سامنے بیٹھے شخص کے پاس بھی کوئی امید، کوئی دلاسا نہیں تھا جو اسے تھما سکے۔ وہ خاموش رہا اور ایک بار پھر چائے کا کپ اٹھا کر جنید کی طرف بڑھا دیا، جسے اب کی بار پھر اس نے تھام لیا، مگر اب کی بار واپس ٹیبل پر نہیں رکھا۔ میں اس کی محبت سے ایک دن بھی مکر جاتا، کچھ اور نہیں ہوتا، اس دل میں اتر جاتا۔ جس شام گرفتاری قسمت میں میری آئی، اس شام کی لذت سے میں اور بکھر جاتا۔ خوشبو کے تعاقب نے زنجیر کیا مجھ کو، ورنہ تو یہاں سے میں چپ چاپ گزر جاتا۔ آواز سماعت تک پہنچی ہی نہیں شاید، وہ ورنہ تسلی کو کچھ دیر ٹھہر جاتا۔ ذہنوں کے مراسم تھے، ایک ساتھ بھی ہو جاتے، ایک راہ اگر کوئی دیوار میں گر جاتا۔ تاثیر نہیں رہتی الفاظ کی بندش میں سچ جو نہیں کہتا لہجے کا اثر جاتا۔ اب تیرے بچھڑنے سے یہ بات کھلی مجھ پر، تو جان اگر ہوتا میں جاں سے گزر جاتا۔ دل ہم نے عظیم اپنا آسیب زدہ رکھا، جو خواب جنم لیتا وہ خوف سے مر جاتا۔ طاہر عظیم۔ رات کی تاریکی میں ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی، ایسے میں وہ ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے بالکنی میں کھڑا تھا، بے تاثر چہرے سے غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزر گیا۔ ماتھے پر پڑے بال ہوا کے زور سے بے ترتیب ہوئے تھے، جس کے ساتھ ہی ایک مانوس سا لمس اس کو پیشانی پر محسوس ہوا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا، تخیل کی حقیقت کو بننے دیا۔ کوئی دھیرے سے اس کے بال ہٹا رہا تھا۔ پریشان ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں۔ کیوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ماضی کا بہترین فیصلہ تھا، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ اس نے پریشانی سے نکالنا چاہا۔ میں نے تمہارے ساتھ بھی ناانصافی کی یاسمین، بلاج نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ یوسف سے ملنے کے بعد اس کے ملال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں زندگی سے نکال دیا، پہلے ہی نکل چکی تھی، میرے دل میں اب بھی ہو، ہمیشہ رہو گی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ بالکل بھی نہیں، وہ مسکرائی۔ بلاج کو اس کی مسکراہٹ بھلی لگی۔ بلاج بھائی؟ عقب سے آتی جسمین کی آواز پر وہ چونکا، تخیل مٹا، وہ اکیلا کھڑا تھا۔ خالی الذہنی سے اس نے جسمین کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر واپس چہرہ موڑتے ہوئے سامنے موجود روشنی سے جگمگاتے گھروں پر نظریں جما دیں۔ آپ جب سے آئے ہیں ایک بار بھی بھابھی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ جسمین نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ اس نے میسج کر کے بتا دیا تھا وہ گھر جا رہی ہے، یہ نہیں بتایا کیوں جا رہی ہے؟ جسمین نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ نہیں، آپ نے پوچھا نہیں؟ نہیں، میں نے جاننا ضروری نہیں سمجھا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ جسمین اسے دیکھتی رہ گئی۔ سمیر کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، کرن آنٹی بہت رو رہی تھی، اس لیے حورین بھابھی ان کے پاس چلی گئی۔ جسمین رجا کے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ نہیں جانتی تھی، پر جتنا جانتی تھی اس کی تفصیل بلاج کو بتا دی۔ حالانکہ اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، پر بلاج کی خاموشی جسمین کو چبھنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی بلاج کوئی بات کرے، اس لیے سمیر کا ہی ذکر چھیڑ دیا۔
ہاں، دیر سے ہی صحیح، وہ بھی اپنے انجام کو تو پہنچا۔ بلاج نے تلخی سے سوچا مگر بولا کچھ نہیں۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ مجھے حورین سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی زبان سے ایک دم پھسلا۔ جسمین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس سے شادی کر کے میں نے منافقت کی ہے، دل میں کوئی اور، زندگی میں کوئی اور، بلکہ شاید ماضی میں کیا گیا میرا ہر فیصلہ غلط تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا، ماضی میں کیا گیا ہر فیصلہ وقت کا بہترین فیصلہ تھا۔ جسمین بھی اب سامنے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا اسے؟ نہیں، اگر بہتر فیصلہ ہوتا تو آج پچھتا نہیں رہا ہوتا۔ بلاج نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہم کبھی آنے یا جانے والوں کو روک نہیں سکتے، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی صرف یاسمین سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بیوی تھی آپ کی، جسمین نے سر ہلا دیا۔ وہ محبت ہے میری، بلاج نے ترمیم کی۔ حورین ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میں اسے محبت نہیں کر سکا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی نکاح نامے پر کہیں محبت کا خانہ ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت اور شوہر کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بلاج نے بھی پھر کوئی بات نہیں کی تو جسمین نے بھی ایک بار پھر چہرہ اس جانب موڑا۔ بلاج کے ہاتھ میں موجود کپ میں اب چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے کپ واپس لے لیا اور ابھی مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ بالکنی کے دروازے پر حورین کو کھڑا پا کر اس کے اٹھتے قدم وہیں تھم گئے۔ حورین بھابی، وہ بڑبڑائی۔ بلاج اس کی بڑبڑاہٹ کو سنتے ہوئے خود بھی پیچھے مڑا اور ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ کیا اس نے سب سن لیا؟ اس نے سوچا۔ جسمین سر جھکائے حورین کے سائڈ سے گزر کر بالکنی سے کمرے میں آئی اور حدید کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اب بس وہ دونوں رہ گئے تھے۔ تم کب آئی؟ جب آپ اپنی پہلی بیوی کو یاد کر رہے تھے، یا یوں کہو کہ مجھ سے شادی پر پچھتا رہے تھے۔ حورین کے طنز پر اس نے آنکھیں گھمائی تو اس نے سن لیا تھا۔ بلاج کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں آ گیا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے حورین کی آواز سنائی دی۔ اتنا بڑا دھوکہ! آپ شادی شدہ تھے؟ کوئی دھوکہ نہیں دیا، تمہارے گھر والے میری پہلی شادی کے بارے میں سب جانتے تھے۔ وہ ایک دم مڑ کر ناگواری سے بولا۔ پہلے ہی یوسف کی وجہ سے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، اور اب یہاں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ان 8 سالوں میں اس نے اپنا دل ہمیشہ جسمین کے سامنے کھولا تھا، کبھی اس کی اور حورین کی، یاسمین کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ شجاع عالمگیر نے اسے یاسمین اور بلاج کی شادی کے بارے میں سب بتا دیا ہوگا، مگر وہ اس سب سے انجان بھی ہو سکتی ہے، یہ کبھی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ حورین نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہیں کرو، وہ اب اس دنیا میں نہیں، تم سے تمہارا حق کوئی نہیں چھینے گا، بلاج کہہ کر جانے لگا کہ وہ پھر بولی، اور محبت؟ اس ایک سوال پر بلاج کے قدم تھم سے گئے۔ ساری ناگواری کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب وہ طرز بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ حق تو دے دیا پر محبت نہیں دے سکے، صحیح کہا نا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بیوی ہو تم میری، بلاج نے کہتے ہوئے نظریں چرائی، اور یوں اس کا نظریں چرانا حورین نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ یقیناً اس کا دل رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہا کرتی ملک بلاج۔ میں صرف آپ کی بیوی ہوں، محبت نہیں۔ مجھ سے تو صرف حسن سلوک کیا ہے آپ نے، جس سے میں بے وقوف محبت سمجھتی رہی۔ محبت تو اس یاسمین سے کی تھی آپ نے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، آنسو تواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بلاج تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ آخر کہتا بھی تو کیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ بے شک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر دل اس کے پاس بھی ایک ہی ہوتا ہے، جسے بلاج ملک 10 سال پہلے یاسمین عباسی کو دے چکا تھا۔ وہ مر ضرور گئی تھی، لیکن آج بھی محبت بن کر وہ بلاج ملک کے دل میں زندہ تھی، کہ حورین عالمگیر کی موجودگی بھی اسے بلاج ملک کے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ کیونکہ بعض لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہمیشہ ایک جیسا مقام رہتا ہے، فاصلے یا غیر موجودگی سے نہ وہ مقام ختم ہوتا ہے، نہ کوئی اور اس مقام تک پہنچ پاتا ہے۔ البتہ بعض لوگ ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی احساس و اپنائیت سے خالی جذبہ لیے بس رسم دنیا نبھانے کے لیے۔ میں فی الحال خود بہت پریشان ہوں، اس لیے بہتر ہے ہم بعد میں بات کریں، بلاج کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اس نے حورین کے چلانے کی آواز صاف سنی تھی۔ عمر کچی ہو ذہن بوڑھا ہو، اس جوانی کا دکھ سمجھتے، جس میں رانی نہیں ہے راجا کی،
اس کہانی کا دکھ سمجھتے۔ رات بھر بے ہوشی کے عالم میں رہنے کے بعد اس کی آنکھ تقریباً صبح 6 بجے کھلی تھی۔ کمرے میں پھیلی بلب کی روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ اسے قریب سے ہی ناصر اور حکیم صاحب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند سیکنڈز یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اس نے پھر آنکھیں کھولی۔ لیٹے لیٹے ہی نگاہیں گھما کر خالی الذہنی سے پورے کمرے کی طرف دیکھا۔ کل بلاس سے ملاقات کے بعد وہ سارا دن بے سکون رہا تھا۔ 8 سال اس نے اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ دل میں اب بھی کہیں ایک آس تھی کہ شاید وہ اس کا انتظار کر رہی ہو، مگر کل بلاس کو دیکھنے کے بعد اس کی وہ آس بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، پر اس کے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر وہیں جا کھڑا ہوا تھا جہاں 8 سال پہلے تھا۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ حکیم صاحب نے اسے کچھ دوائیاں بھی دی تھی، مگر سر میں اٹھتی درد کی لہر رات تک شدت اختیار کر گئی تھی۔ اسے مائیگرین کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ یوسف کو جاگتے دیکھ کر کرسی پر بیٹھے حکیم صاحب نے پوچھا۔ ناصر کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ پانی پی لو۔ پاس موجود مٹکے سے پانی نکال کر یوسف کو سر سے تھوڑا اوپر کو اٹھایا اور گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ گلاس واپس رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حکیم صاحب سامنے کی کرسی پر بیٹھے اسے دیکھتے رہے، پھر چند لمحوں بعد ہی اس خاموشی کو توڑتے ہوئے گویا ہوئے۔ کب تک اس طرح زندگی گزارتے رہو گے؟ 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی کو بھولنے کے لیے، مگر تم آج بھی وہیں کھڑے ہو۔ میں نے انہیں کبھی بھولنے کی کوشش نہیں کی، یوسف دھیرے سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، واپس لوٹ کیوں نہیں جاتے؟ کچھ برباد نہیں کر رہا میں، اور اب واپس کیسے لوٹ جاؤں؟ وہاں کچھ نہیں بچا میرے لیے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، زندگی جینا سیکھو، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ زندگی جینے کے لیے خواہشات کا ہونا ضروری ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک آس کا، اور اب دونوں ہی میرے پاس نہیں۔ وہ بولا تو آواز بھرا گئی۔ مایوسی کفر ہے میرے بچے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اب کہ یوسف خاموش ہو گیا، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ مزید کہنے لگے۔ جس عورت کے پیچھے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، وہ کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے تم شادی کر لو، گھر بار کے ہو جاؤ، تو اس فریب سے بھی نکل آؤ گے جس میں اتنے سالوں سے جی رہے ہو۔ یوسف اب بھی خاموش رہا۔ حکیم صاحب اس کے لیے معتبر تھے، وہ ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتے رہے، مگر یوسف کچھ نہ بولا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہارے لیے ناشتہ بھیجتا ہوں، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھے۔ یوسف وہیں بیٹھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ انہوں نے شادی کی بات کی تھی۔ ان 8 سالوں میں وہ کئی بار اس سے یہ بات کہہ چکے تھے، مگر اس معاملے میں وہ خود کو بے بس پاتا تھا۔ کاش میں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو شاید یہ باتیں آپ کبھی نہ کہتے، وہ بڑبڑایا۔ جسمین کچن میں کھڑی فائزہ بیگم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب ایک ہاتھ میں سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں حدید کا ہاتھ پکڑے حورین نیچے آئی۔ کہاں جا رہی ہے بھابھی؟ اسے دیکھتے ہوئے جسمین کچن سے باہر نکل آئی۔ جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر، جس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں، مجھے وہاں نہیں رہنا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کچھ کہا ہے؟ واہ بی بی، ایسے بن رہی ہو جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا کہہ رہی تھی کل؟ محبت ضروری نہیں، صرف حسن سلوک کافی ہے۔ وہ غصے سے چلائی۔ اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، اور میرے شوہر کو بھی مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہے جو کسی کے دل میں نہیں اتر پاتی۔ حورین! بلاس کی دہاڑ پر حورین کی چلتی زبان کو بریک لگ گیا۔ جسمین جو خود پر ضبط کرتی اس کی باتیں سن رہی تھی، فوراً پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ اب دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا، اس بیچ میں اسے نہیں آنا تھا۔ آئندہ اگر میری بہن کو کچھ بولا تو اچھا نہیں ہوگا، اور جا رہی ہو تو جاؤ، لیکن حدید کہیں نہیں جائے گا، بلاس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد وہ ہسپتال جانے کے بجائے واپس گھر لوٹ آیا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی سامنے کے منظر اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ہاں، اب تو مجھے جانے کے لیے کہیں گے، آخر اپنی بہن کا بدلہ جو لینا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ میں اللہ کے انصاف پر یقین رکھتا ہوں، اگر اپنی بہن کا بدلہ ہی لینا ہوتا تو اس دن گھر سے باہر نکال دیتا جب تمہارے بھائی نے میری بہن کو طلاق دی تھی، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ خیر، اپنی مرضی سے جا رہی ہو، سوچ سمجھ کر جانا، میں لینے نہیں آؤں گا، وہ دو ٹوک انداز میں کہتا حدید کا ہاتھ تھامے وہاں رکا نہیں تھا۔
हुरैन ने बेबसी से सूटकेस को उठाकर दूर फेंका। वो जो ये सोच रही थी कि इस तरह बिलाज उससे माफ़ी मांगेगा, उसे मनाएगा, सब बेकार गया था। वो उल्टा उसे धमका गया था। सकीना भी, ये बर्तन छोड़े, कुछ कपड़े थे धुलाई के लिए, आप वो जाकर देखें। हुरैन किचन में दाखिल होते हुए बोली। ठीक है बेगम साहिबा। सकीना भी इस बात में सर हिलाते हुए किचन से निकल गई। उनके जाते ही हुरैन चलती हुई डाइनिंग टेबल के पास आई, जहाँ जस्मीन बैठी टमाटर काट रही थी। मसरूफ रहने के लिए वो अक्सर सकीना भी की मदद कर दिया करती थी। हुरैन खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे खामोशी से उसे देखते रहने के बाद वो गोया हुई। क्या बहुत खूबसूरत थी? कौन? जस्मीन चौंकी। बिलाज की पहली बीवी? उसके सवाल पर जस्मीन ने गहरा सांस लिया। वो अब उस औरत को कैसे समझाए जो मर्द के दिल में उतरने का राज बस हुस्न को ही समझ बैठी थी। नहीं, वो आप जितनी खूबसूरत नहीं थी। हुरैन के चेहरे पर नजरें जमाए कहा। वो बेयकीनी से जस्मीन को देखने लगी। फिर वो क्यों उससे इतनी मोहब्बत करता है कि मरने के बाद भी उसे नहीं भूला? वो पूछ रही थी। भूले वो इसलिए नहीं क्योंकि मोहब्बत करते हैं। और रहा सवाल मोहब्बत क्यों करते हैं, तो जस्मीन रुकी। हुरैन ने बेचैनी से पहलू बदला। इस सवाल का जवाब तो शायद खुद मोहब्बत करने वाले के पास भी नहीं होगा। कहते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। पहले वो खुद भी हमेशा यही सोचती थी कि यूसुफ उससे क्यों इतनी मोहब्बत करता है। वो उस जैसी खूबसूरत तो नहीं। मतलब? मैं समझी नहीं। हुरैन उलझी। मतलब ये कि शायद बात सारी नसीब की होती है, इसलिए अज़ल से लोग लड़की के नसीब से डरते आए हैं। तुम्हारा मतलब मेरा नसीब अच्छा नहीं? जस्मीन की बात पे हुरैन के माथे पर अनगिनत बल पड़े। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं, बस इतना समझ ले, सबको सब कुछ नहीं मिलता। जैसे यास्मीन भाभी मोहब्बत के मामले में नसीब वाली थी, वैसे ये आप खूबसूरती के मामले में नसीब वाली है। अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है। आप भी फुर्सत से उस रब को वक्त दिया करें और ला हासिल के पीछे भागना छोड़ दें। ठहरे हुए लहजे में कहती जस्मीन उठ खड़ी हुई। टमाटर कट कर चुके थे। वो कैबिनेट की जानिब बढ़ गई। हुरैन खामोशी से उसे देखने लगी, जो कटे हुए टमाटरों पर प्लेट ढकने के बाद सिंक के सामने खड़ी हाथ धो रही थी। क्या तुम्हारे पास यास्मीन की कोई तस्वीर है? हुरैन ने धीरे से पूछा। जस्मीन जो हाथ धोकर अब किचन से बाहर निकल रही थी, एकदम रुकी। जरा का जरा चेहरा मोड़कर हुरैन को देखा, जो सर झुकाए अपने हाथों को घूर रही थी। स्टोर रूम में जो अलमारी है, उसकी ड्रॉ में निकाह का एल्बम मौजूद है, वो कहकर फौरन वहां से निकल गई, जबकि हुरैन वहीं बैठी जस्मीन की बातों पर गौर करने लगी। इस वक्त तक मज़ार पर एक दुनिया आबाद हो चुकी थी। इधर से उधर चलते लोगों में कोई चादर चढ़ा रहा था, तो कोई मन्नतों के धागे बांध रहा था। कहीं गरीबों में खाना तकसीम हो रहा था, तो कहीं दियों को जलाया जा रहा था। ऐसे में वो चबूतरे के कोने में उन सब से बेनियाज बैठा आसमान को तक रहा था, जहाँ बाकी दिनों की निस्बत आज मौसम अबरालूद था। आज पूरे 8 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए, मगर आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ, उसी दिन उसी जगह जहाँ मुझे अपना आप खाई में गिरता महसूस हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली, जिसके साथ ही सारा मंजर आंखों में एक बार फिर घूम गया। उसने आंखें खोल दी। इंसान सारी ज़िंदगी चाह के पीछे भागता है, खुद को हासिल और लाहासिल के दरमियान बेसुकून रखता है, लेकिन तकदीर के हाथों जो आगाही हासिल होती है, वो ला हासिल होती है। उसने गहरा सांस लेते हुए अपने अंदर के इज़्तिराब को कम करना चाहा। 8 साल पहले हासिल की चाह ने मुझे ला हासिल तक पहुंचा दिया। सोचते हुए आंखों में नमी उतरने लगी। इन 8 सालों में एक बार भी उसकी ज़बान पर कभी शिकवा नहीं आया था, लेकिन आज उसका दिल बेचैन होता शिकवा कर रहा था। यूँ तो ज़बान पर अब भी शिकवा नहीं था कि उस पर उसका इख्तियार था, मगर आँख से बहता हुआ आंसू और दिल से उठती आह पर कैसे काबू पाता, वो तो बेइख्तियार था। चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने मंजर को धुंधला करते पानी को साफ किया और उठ खड़ा हुआ। अभी चंद कदम आगे की जानिब बढ़ाए ही थे कि सामने खड़े शख्स को देखकर अपनी जगह साकित हो गया। दूसरी तरफ स्टोर रूम के दरवाजे को ढकेलती वो अंदर दाखिल हुई। पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। दरवाज़ा बंद करके उसने दीवार की साइड पर नस्ब स्विच बोर्ड पर हाथ मार कर लाइट जलाई। पूरा कमरा रोशनी में जगमगा उठा। चारों तरफ धूल मिट्टी से हटा पुराना सामान बिखरा पड़ा था। वहीं दाएं जानिब दीवार से लगी वो अलमारी भी मौजूद थी। हुरन चलती हुई उस अलमारी के सामने आ खड़ी हुई, हाथ बढ़ाकर अलमारी के दरवाज़ों को खोला। सामने ही एक ड्रॉर मौजूद थी, बस हाथ भर का फासला था, और उसी हाथ की ज़रा सी जंबिश से उस राज को आज आज़ाद हो जाना था।
ایک انجان سا احساس اور عجیب سی کیفیت اس پہ طاری ہوئی تھی۔ ساری الجھنوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ ڈراو کی طرف بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی کا ہی کوئی اگلا پل اس کو اس چہرے سے آگاہی دے جائے گا، وہ چہرہ جو 8 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے شوہر کے دل کا مکین تھا۔ حورین کے دونوں ہاتھوں نے میکانیکی انداز میں ڈرا کو چھوا۔ ڈرا کھلی، سامنے ہی سرخ مخمل میں لپٹی البم موجود تھی۔ ویسے تو اسٹور روم میں ہر چیز دھول مٹی سے ہٹی ہوئی تھی، ماں سوائے اس البم کے جس پر ذرہ برابر بھی دھول موجود نہ تھی، یوں جیسے روز اس کو کھولا جاتا ہو، صاف کیا جاتا ہو۔ ہاتھ میں البم اٹھایا اس نے کھولا، سامنے ہی ایک بڑی سی تصویر موجود تھی جس میں سنہرے کامدار جوڑے میں ملبوس دلہن بنی لڑکی یقیناً یاسمین تھی۔ حورن غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کتابی چہرہ، صاف رنگت، گلابی لب، ستواں ناک اور ڈارک براؤن عام سی آنکھیں۔ عام سے نئے نقوش میں بھی وہ لڑکی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلا شبہ تم خوبصورت ہو، مگر اتنی بھی نہیں کہ حورین عالمگیر کا مقابلہ کر سکو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوسری تصویر دیکھنے لگی جس میں بلاج اور یاسمین ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ کیا جاندار مسکراہٹ تھی بلاج کے چہرے پر، مانو یوں کہ ساری کائنات اس کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہو۔ ان 8 سالوں میں کبھی اس نے بلاج کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ یقیناً یہ یاسمین کے ساتھ کا ثمر تھا، خواہشوں کو پا لینے کی سرشاری تھی جو اس کی مسکراہٹ سے جھلک رہی تھی۔ کیا واقعی تمہیں اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کے بعد ہر خوشی کو خود پر حرام کر لیا؟ اسے اپنا وجود انگاروں پر جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے واپس البم ڈراور میں رکھی اور الماری کو بند کر کے سیدھا کمرے سے باہر نکل گئی۔ جس سے اپنے حسن پہ تھا ناز بڑا، آج اسی کی ذات ہے غمزدہ، جس کے کہکہوں سے گونجتا تھا آشیاں، کیوں وہی گلاب ہے اشک زدہ۔ میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پر کھڑا بلاج اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ جسمین اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آ جائیے بھائی، کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ تو ہوتی ہوں، اس لیے کتاب پڑھ رہی تھی۔ خیر آپ بتائیے کہاں چلے گئے تھے؟ کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے جسمین نے پوچھا۔ حورین سے جھگڑے کے بعد وہ تب کا گھر سے نکلا، اب رات میں آیا تھا، بس کچھ ضروری کام یاد آ گیا تھا، بلاج کہہ کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ جسمین کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ مجھے بتاؤ، اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم انکار تو نہیں کرو گی؟ اس نے تمہید باندھی۔ کبھی انکار کیا ہے؟ پلٹ کر سوال کیا۔ نہیں، پر اب کچھ بھی تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتا، بلاج نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ شاید یہ احساس ندامت ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کیا بات ہے؟ جسمین نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم شادی کر لو جسمین۔ بلاج کی بات پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ جس بھیانک خواب میں 5 سال گزارنے کے بعد وہ جاگی تھی، اب اسے دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پر بھائی کیوں؟ وہ مشکل بمشکل بولی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی میری بہن کو یہ طعنہ دے کہ وہ اپنا گھر نہیں بسا سکی۔ بلاج کو حورین کی باتیں اب تک چبھ رہی تھی، اس لیے اس نے کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر جسمین کی شادی کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دیکھو جسمین، اگر تم یہ سوچ رہی ہو تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ گھر تمہارا ہے، تمہارے نام ہے۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ یہیں رہنا۔ اسے خاموش دیکھ کر بلاج کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا، سو اس نے کہہ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، جسمین دھیرے سے بولی۔ پھر سمیر کی وجہ سے؟ تو اس نے بھی دوسری شادی کر لی اور دیکھو اس نے جو کیا، آج اس کا انجام بھگت رہا ہے۔ پھر ہر مرد سمیر کی طرح نہیں ہوتا بھائی، بلاج نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سر جھکائے وہ رضامند ہو گئی۔ تھینک یو گڑیا، میرا مان رکھنے کے لیے۔ بلاج مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی جسمین کے زخم نئے سرے سے تازہ ہو رہے تھے۔ ہاتھوں میں روشن لگاتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے بلاج کو دیکھا، جو حدید کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے ساتھ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی حورین کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ بلاج اس سے ناراض تھا اور اس کی ناراضگی کو وہ اچھے سے سمجھ بھی گئی تھی۔ سمیر کی اور رجا کی علیحدگی ہو رہی ہے۔ بلاج کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے ذرا بلند آواز میں کہا تاکہ بیڈ پر بیٹھے بلاج تک بآسانی پہنچ جائے۔ ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا، تمہارے بھائی نے بھی میری بہن کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کیا؟
कुछ कम गलत काम नहीं किया था। टीवी पर ही नजर जमाए वो रूखे लहजे में बोला। ऐसे तो नहीं बोले, वो तड़प उठी। माना कि भाई ने गलत किया था, मगर वो बहन थी। भाई के लिए ऐसी बातें कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। बुरा लगा ना? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है जब तुम कुछ भी मेरी बहन को कहती हो। कहते हुए बिलाल ने उसकी तरफ देखा, जो हुरैन ने शर्म से सर झुका लिया। सॉरी। देखो हुरैन, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन बोलने से पहले सोच लिया करो। मेरी वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझसे बातें सुनाए जाओ। हुरैन के झुके सर को देखकर अब के विलाज ने नर्म लहजा अपनाया। वो उसे झुकाना नहीं चाहता था, बस गलती का एहसास दिलाना चाहता था, जो उसे भी हो गया था। मैं जस्मीन से माफ़ी मांग लूंगी, वो हुनूर सर झुकाए बोली। इसकी ज़रूरत नहीं, बस आइंदा एहतियात करना। अब के हुरैन ने सर उठाकर आईने में से बिलाज को देखा, जो वापस टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया था, साथ ही हदीद से कुछ कह भी रहा था। प्यार, उसने चंद सेकंड पहले कहे बिलाज के लफ्ज़ों को सोचा। रिश्तों में प्यार अपनायत तो फितरी बात है, लेकिन मोहब्बत या इश्क, जो कुछ भी था वो आपको अब भी यास्मीन से है, मुझसे नहीं। सोचते हुए उसने आईने में नजर आते अपने अक्स पर निगाह जमाई कि तभी उसे जस्मीन के कहे अल्फाज याद आए। सबको सब कुछ नहीं मिलता। जैसे यास्मीन भाभी मोहब्बत के मामले में नसीब वाली थी, वैसे ही आप खूबसूरती के मामले में नसीब वाली हो। खूबसूरत। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है, आप भी फुर्सत से उस रब को वक्त दिया करें। फुर्सत से वक्त, वो बड़बड़ाई। जस्मीन की बातों को सोचते हुए एक बार फिर उसकी नज़र बिलाज पर पड़ी। और ला हासिल के पीछे भागना छोड़ दे। ला हासिल एकदम उसके मुंह से निकला। दस्तरस में ये शख्स होकर भी उससे कितना दूर था, ये उसे कल रात पता चला था। तुमने ठीक कहा था जस्मीन, गुरूर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जचता है, उसके बंदों को नहीं। मैं जो ये सोचती थी कि बिलाज ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था, इसलिए मेरा रिश्ता भिजवाया, मगर नहीं। ये थी मेरी औकात जो मुझसे पोशीदा थी। ये मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है जो ये इंसान निभाता आ रहा है। उसने दुख से सोचते हुए आंखें मीच ली। सुबह का नर्म सा उजाला सब्जा जार में उतर चुका था। आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़े चलते नजर आ रहे थे। हवा में खनकी थी और फिजा में फूलों की महक चारों सू फैल चुकी थी। ऐसे में वो तीनों अपनी बीवी बच्चों के साथ फैमिली पार्क में मौजूद थे। इतवार के बाद वो सब एक साथ घूमने निकल आए थे। फरियाल, बच्चे देखो आगे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। जुनैद ने अपने 4 साला जुड़वा बच्चों को देखते हुए बीवी से कहा, जो सोबिया और मुस्कान से बातों में मसरूफ थी। तुमने क्या पाँव में मेहंदी लगा रखी है, जाकर पकड़ो। उसके कान में घुसकर घूरते हुए बोली। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पास बैठी मुस्कान और सोबिया के लिए अपनी मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। मोटी बैठे बैठे फट जाएगी। जुनैद उसे घूर कर कहता उठ खड़ा हुआ। यार तुम लोग बातें करो, मैं हनान और हमा को लेकर आया। नहीं रुक, हम भी तेरे साथ चलते हैं, एक चक्कर लगा आते हैं। हुज़ैफ़ा और नवीद भी उसके साथ ही उठ गए। सोबिया से पकड़ो, हम अभी आए। नवीद ने 2 साला तानिया को सोबिया की गोद में दिया और उन दोनों के साथ आगे बढ़ गया। कजिन्स में शादी का एक फ़ायदा ये भी होता है, शौहर को कुछ भी कह लो, बेचारा सब्र के घूंट पी कर रह जाता है। मुस्कान फरियाल को आंख मारते हुए शरारत से बोली। फरियाल जुनैद की चचाज़ाद थी, जबकि मुस्कान की हुज़ैफ़ा से शादी रिश्ते कराने वाली के तौसीत से हुई थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इस दौरान अल्लाह ने जुनैद को 2 जुड़वा बेटा बेटी से नवाजा था, मगर हुज़ैफ़ा की अभी कोई औलाद नहीं थी। और मुस्कान, तुम बताओ, हुज़ैफ़ा भाई कैसे हैं? सोबिया ने भी शरारत से पूछा। बहुत अच्छे, शादी को 5 साल हो गए, मगर एक बार भी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें बच्चों की ख्वाहिश है, जबकि घर में सब जानते हैं हुज़ैफ़ा को बच्चे कितने पसंद हैं। मुस्कान ने कहते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं यार, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। देखना अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें भी माँ के ओहदे पर फायज कर देंगे। आमीन। सोबे की बात पर वो दोनों एक साथ बोली। वैसे मोहतरमा, आपका तो तीसरा आने वाला है, लगता है हुज़ैफ़ा से ज़्यादा तो जुनैद भाई को बच्चे पसंद हैं। माहौल में छाई उदासी को ख़त्म करने के लिए मुस्कान ने बातों का रुख वापस फरियाल की तरफ मोड़ दिया, जो एक बार फिर तख्लीक के मरहले से गुजर रही थी। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो मुँह बनाकर बोली, साथ ही चेहरा मोड़कर उन तीनों को देखा जो हन्नान और हमा के साथ खेल रहे थे। जुनैद आजकल बहुत उदास रहने लगा है और अब संजीदा भी, और नवीद मसरूफ़।
صوبیہ نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جانتی جو تھی آخر میاں کہاں مصروف ہو سکتا ہے؟ یقیناً یوسف بھائی کی وجہ سے ہوں گے، حذیفہ کا بھی یہی حال ہے۔ ویسے میں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، پر ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں وہ جہاں بھی ہے لوٹ آئے، مسکان بولی، جس پر ان دونوں نے دل سے آمین کہا تھا۔ لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھے وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے، ساتھ ہی ویل چیئر پر فائزہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہیں تھوڑے فاصلے پر حدید اپنی سالگرہ میں ملنے والے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، جو اسے 2 دن پہلے ہی ملے تھے۔ موسم خوشگوار ہونے کے بعد وہ سب لان میں آ کر چائے پینے لگے۔ جسمین، میں سوچ رہی تھی کہیں رشتہ لگنے سے پہلے تم ایک بار اس بابا کے پاس ہو آؤ، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حورین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو حدید کو کھیلتے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھابھی، جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس نے ٹالنا چاہا۔ آج پورے 1 ہفتے بعد پھر وہ دوبارہ اس کی شادی کے متعلق کوئی ذکر چھیڑ رہے تھے۔ میڈم، دعائیں نصیب بدل دیتی ہے، اور میں کون سا کہہ رہی ہوں تم درگاہ پر جا کر چادر چڑھاؤ، بس بابا سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ کیوں بلاج، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جسمین سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے بلاج کو گھسیٹا، جو ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے جانے میں، باقی تمہاری مرضی، بلاج نے کندھے اچکا کر کہا، پھر واپس چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کو چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں جانا چاہیے، کیا پتا ان کی دعا سے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ حورین نے ایک بار پھر اسے قائل کرنا چاہا۔ ویسے ایک رشتہ ہے میرے دوست کا، مجھے مناسب بھی لگ رہا ہے، سوچ رہا ہوں وہیں جسمین کا رشتہ کر دوں، لڑکا بھی اچھا پڑھا لکھا ہے، بلاج نے سنجیدگی سے کہا۔ جسمین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر واپس نظریں جھکا لی۔ جب شادی کی اجازت دے ہی دی تھی تو اب اعتراض کیسا؟ اچھا، کون ہے وہ؟ حورین نے فوراً اشتیاق سے پوچھا۔ ہے ایک تم نہیں جانتی؟ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے جسمین، جا کر اپنے لیے دعا کروانا تاکہ یہ رشتہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ حورین کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جسمین نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ جسمین کے راضی ہو جانے پر بلاج نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ایسا کرنا، اکمل کے ساتھ کل ہی چلی جانا۔ کل؟ کل نہیں، کل تو حدید کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے۔ حورین جو اس چکر میں تھی کہ جسمین کے بہانے خود بھی بابا سے ملائے گی، اب اسے اپنے پلان پر پانی پھرتا ہوا دکھائی دیا۔ ہاں، کل حدید کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، اس لیے میں نے کہا ہے اکمل کے ساتھ جانے کو، بلاج نے جتایا۔ مگر وگر کچھ نہیں، جو کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، بلاج دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا اٹھا اور فائزہ بیگم کو لے کر اندر چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی حورین دل مسوس کر رہ گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ کھڑا وہ خالی خالی نظروں سے ان درو دیواروں کو دیکھ رہا تھا جہاں کبھی اس نے اپنے عزیز جان دوست کے ساتھ زندگی کی حسین یادیں گزاری تھی۔ یوسف، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو راشد کے ساتھ مل کر سامان ادھر سے ادھر کر رہے تھے۔ پارک سے واپسی پر کچھ دیر آرام کرنے اور ادھر ادھر کے کام نپٹا لینے کے بعد وہ تینوں سیدھا یوسف کے گھر آ گئے تھے اور اب 2 گھنٹے سے اس گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھے۔ ان 8 سالوں میں ایک بار بھی ان لوگوں نے اس گھر کی در و دیوار کا رنگ پھیکا پڑنے نہیں دیا تھا اور نہ کسی گرد کو یہاں موجود ساز و سامان کو چھونے دیا تھا۔ نوید، ادھر آ کر مدد کر، حذیفہ نے الماری کو کھسکاتے ہوئے آواز لگائی۔ صفائی ہو چکی تھی، اب وہ سامان کو اس کی جگہ پہنچا رہے تھے۔ نوید اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جلدی کرو یار، رات ہونے لگی ہے، کچھ دیر سے پہنچا تو فریال کا بڑا سا منہ بن جائے گا، جنید جو خود منہ بنا کر بولا، جس پر وہ تینوں ہنس پڑے۔ تیرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے، تو منہ بند ہی رکھ، تیرا حال بھی مجھ سے کچھ کم نہیں، کیونکہ صوبیہ بھابھی بھی فریال کی طرح ہی جلاد ہے۔ نوید کی بات پر جنید نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بھائی آپ تینوں منہ ہاتھ دھو لیں، تب تک میں کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ سامان کو اس کی جگہ پہنچانے کے بعد راشد کمر سیدھی کرتے ہوئے بولا، ہاں یار جلدی لے کر آ، تب تک ہم اپنی کمر سیدھی کر لیتے ہیں۔ جنید کہتا ہوا تخت پر جا لیٹا، جبکہ نوید واش بیسن اور حذیفہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وسطی کھسک آگے۔ نوید منہ ہاتھ دھو کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، تو 1 ہفتے سے کہاں مصروف ہے؟ جنید نے اسے بغور گھورتے ہوئے کہا۔ جسمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھا، اسے سکون سے جواب دیا، جبکہ تخت پر لیٹا جنید اور واش روم سے آتا حذیفہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تو پھر کچھ پتہ چلا؟ حذیفہ نے اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیا پتہ چلا؟ سب کچھ۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے نوید نے ان دونوں کو دیکھا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ انہیں کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں لگی۔
دیکھ نوید، تیری بیوی ہے، بچی ہے، کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے ان کے بارے میں سوچ لینا، حذیفہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اور بھلے اب ان کا سیاست سے تعلق ختم ہو گیا مگر وہ ابھی بھی اثر و رسوخ والے ہیں۔ اگر جسمین کو کچھ ہوا تو بلاج ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ جنید نے بھی حذیفہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اس بات کو دماغ میں بٹھا لو۔ نوید کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ ایک پل کے لیے دونوں کو خاموش کر گیا۔ دیکھ لو نوید، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، انتقام کی آگ میں جلنا چھوڑ دے، ایسا نہ ہو تو کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے۔ حذیفہ نے ایک اور کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نوید پر اس کا اثر ہونے والا نہیں۔ فی الحال جا کر دروازہ کھولو، راشد آیا ہوگا کھانا لے کر، بیل کی آواز پر نوید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ حذیفہ اسے گھور کر دروازے کی جانب بڑھ گیا جبکہ جنید تخت سے اٹھتا اب خود بھی ہاتھ منہ دھونے لگا تھا۔ اگلے دن بلاج تیار ہو کر ناشتے کے بعد حورین اور حدید کو ساتھ لیے اسکول روانہ ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے جسمین فائزہ بیگم کو کھانا کھلانے کے بعد اب خود درگاہ پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بلاج نے جاتے ہوئے اسے ہدایت دی تھی کہ جلدی لوٹ آئے، زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں۔ جسمین تو ویسے ہی جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً اس نے بات مان گئی تھی۔ اف، بھابی نے کہاں پھنسا دیا، کمرے میں آتے ہوئے بڑبڑائی اور الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی۔ ایک اور بار شادی، پھر وہی سب، میں کچھ بھی کر لوں لیکن کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے اس نے سوچا، دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس صحیح معنوں میں اب ہوا ہے۔ کیا کیا تھا میں نے؟ ایک شادی ہی تو کی تھی، اس کی اجازت تو اللہ نے ہی دی تھی، مگر جہاں ہمارے جائز عمل میں کسی کی تکلیف شامل ہو جائے وہ کام کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ بال باندھ کر اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، پھر بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اچھے سے اوڑھنے کے بعد اپنا موبائل اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکینہ بی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تب تک آپ امی کا خیال رکھیے گا۔ جسمین لاؤنج میں آ کر سکینہ بی سے بولی، فکر نہیں کرے بی بی، ابھی تھوڑی دیر میں بختاور بھی آ جائے گا، وہ سنبھال لے گی بڑی سردارنی کو۔ انہوں نے تسلی دی، جس پر جسمین اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی جہاں اکمل کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اب جسمین یوسف سے کیسے ملے گی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔